السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ी बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम करम एहसान फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को ईमान सुकून चैन वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान वाले घराने में पैदा फ़रमाया और बिन मांगे हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फ़रमाया कि अब जो हम आयत देखने जा रहे हैं सूरे आले इमरान की आयत नंबर 104, जिसमें अल्लाह ताला इस उम्मत की तारीफ बयान फरमा रहे हैं और इस उम्मत का एजाज़ और इकराम फरमाकर इस उम्मत की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं। तो ये सब पहले तो ये समझ ले कि ये उम्मत की फ़जीलत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बुनियाद पर नहीं है कि उसे कुछ बेहतरीन क्वालिटीज़ दी गई है या फिर उनके माल में वो ज़्यादा है, है ना? जैसे कि हम आम तौर पर दुनिया में देखते हैं कि हम किसी इंसान की इज़्ज़त किसी की माल की बुनियाद पर करते हैं, किसी के स्टेटस की बुनियाद पर करते हैं, किसी की डिग्री की बुनियाद पर किसी करते हैं। किसी की इज़्ज़त उसकी खूबसूरती की बुनियाद पे होती है, किसी की इज़्ज़त उसके हसब और नसब के बुनियाद पर होती है। लेकिन यहाँ जो तारीफ़ बयान की जा रही है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ना माल दौलत, ना जायदाद, ना प्रॉपर्टी, ना हसब नसब, ना उसका स्टेटस, बल्कि यहाँ पर एक खूबी बयान की जा रही है जिसको देकर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये एज़ाज़ से नवाज़ा है कि पूरी उम्मतों पर जो फ़ज़ीलत हासिल है, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो चलिए देखते हैं वो कौन-सी सिफ़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर है 104। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं इस आयत में कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाती रहे और नेक कामों का हुक्म करती रहे और बुरे कामों से रोकती रहे। यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। अब जिस इंसान को देखना है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी का दारोमदार किस चीज़ पर उठा कर रखा है, तो वो समझ ले कि जब तक ये उम्मत अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहेंगी, यानी भलाइयों का हुक्म करते रहेंगी और बुराइयों से रोकती रहेंगी, तब तक वो कामयाब होंगी। और अगर ये छोड़ बैठेंगी तो फिर क्या है, अल्लाह ताला हदीस पाक के मफ़हूम खुलासे में है ना कि फिर वो वही की बरकत से महरूम हो जाएँगी। उनके अच्छे-अच्छे भी मिलकर दुआ करेंगे, तो उनकी दुआएँ कबूल नहीं होंगी। और आगे क्या फरमा रहे हैं देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब तक रहेंगी तो ये उम्मत कामयाब रहेंगी और जब ये छोड़ देंगी तो देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदी मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरीका डाला और उन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है। उम्मत का फितना ना बने, ऐसा फितना जो लोगों को तबाह और बर्बाद कर दे। ऐसी चीज़ों में उम्मत को हम ऐसी दावत ना दे या ऐसी कामों पर ना लाकर डाले या ऐसी बिदआत में ना डाले, ऐसी गुमराही में ना डाले कि जिससे जो तो हम अपनी ज़ात से जोड़े और हम अल्लाह से दूर कर दें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। या फिर कोई ऐसी कौम है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ तफ़रीक़ा डालकर हम उम्मत को बिछला रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये करने लग जाएँगी, जबकि रोशन दलीलें खुली हुई सामने उसके बावजूद, तो फरमाया इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है ना? जानबूझकर क्या बनने वाले, जो जानबूझकर क्या कहते हैं कि हमें नहीं, इतना डीप हमें
علم حدیث میں جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا ڈیپ ہم علم و حدیث کو جانیں گے تو اتنی ہماری پوچھ ہوئی. یہ جان بوجھ کر جو ہے تو انجان بننے والے لوگ ہیں یہ لوگ. تو فرما رہے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آگے دیکھیے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ فرما رہے ہیں جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، کس وجہ سے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، اور بعض سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والے سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کیوں کفر کیا تھا، اب اپنے کفر کا عذاب چکو. فذوقوا العذاب، اب عذاب چکتے رہو، بما کنتم تکفرون، جو کہ تم نے کفر کیا تھا. ایمان لانے کے بعد اگرچہ یہ کفر بھی ہو کہ شرک شامل ہو گیا ہے، زندگی میں غلو کر لیا، اعمال میں غلو کر کے انسان بہت سے کفر تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے اور پہنچ رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ بہت فضیلت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یہاں سے نیکیوں کو سٹارٹ کر دے، کیونکہ ہم رمضان کی تیاری اور رمضان کی آمد کا جو ہے تو انتظار کر رہے ہیں اور تیاری میں جٹ گئے ہیں. تو اس میں اعمال کی تیاری کا مہینہ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ کیا کیا جو ہے تو رجب کی 17 تاریخ کو کچھ عجیب قسم کی رسومات ہوتی ہے، 22 کو جب کچھ عجیب رسوم کرتے ہیں، کھیر اور کیا کنڈوں کی رسم ہوتی ہے اور کیا کیا رسمیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ دین میں زیادتی، اور دین میں جو ہے تو کیسی؟ دین میں نئی بات کو پیدا کرنا بدعت ہے، اور بدعت جو ہے تو گمراہی کے راستہ دکھانے والی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے تو جہنم کا ایندھن ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. پھر فرما رہے آگے، دیکھیے آگے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کے رحمت میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اللہ فرما رہے ہیں اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت تجھ پر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے، کھلے طور پر واضح کر رہے ہیں حق اور باطل کو. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ظلم پر دلالت نہیں کرتی. سبحان اللہ. پھر فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم ہے، حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد خاص صحابہ، خاص خاص لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا خیر سے مراد قرآن اور حدیث کی اتباع ہے، اور یاد رہے کہ ہر متنفس پر تبلیغ حق فرض ہے. یعنی جو ہم میں سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انسان سانس لے رہا ہے، اس کے اوپر دین کی دعوت دینا فرض قرار دیا ہے. لیکن تاہم ایک جماعت تو خاص اسی کام میں مشغول رہنی چاہیے. اب ہم کہیں گے کہ ہم تو دائی نہیں ہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم تو فاضل نہیں ہیں، ہمیں تو علم دین کا اتنا پتہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اتنا جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کی تمیز آپ کو پتہ ہے، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے، سیدھے اور غلط راستے کا پتہ ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں تو شروعات اپنی ذات سے ہو، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ہو، اس کے بعد جو ہے تو ہم باہر والوں سے شروعات کریں. لیکن ہر کسی کا کام یہ ہے، امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اچھا، اب یہ سوچ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم تو نبیوں کو ہوا تھا، یہ امت کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے
پردہ فرما لینے کے بعد اب ختم نبوت کو مہر لگ چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں نازل ہونے والے ہیں جو امت میں آ کر لوگوں کو جو ہے تو فلاح اور بہبودی کی طرف بلائے اور ان کی امت قائم ہو، بلکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب یہ تھی اور ہے، اور آخر تک جو بھی قیامت قائم ہوں گی تب تک یہ امت رہیں گی۔ تو اسی لیے ختم نبوت کے طفیل جو ہے تو یہ کام امت محمدیہ کو نوازا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے۔ اگر آپ کوئی برا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل سے اسے متغیر کرے۔ یہ ضعیف ایمان ہے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے نا۔ پہلے جب برائی کو دیکھے تو اسے ممکن ہے تو آپ ہاتھ سے پکڑ کر اسے روک دے، نہیں کر سکتے آپ تو زبان سے کرے، ہے نا۔ اتنا گہرا تعلق نہیں ہے آپ کا، ہاتھ سے کس کو روک سکتا ہے انسان؟ اولاد کو ہے، گھر والوں کو ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے، یہ اتنا درجہ نہیں ہے ایمان کا، تو آپ زبان سے روکے، لیکن روکے۔ اور اگر نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو دل میں اس برائی کو برا سمجھے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس جا کر کہیں، بلکہ اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے، نہ کہ اس بندے کو برا سمجھے۔ یہ ضعف ایمان کا درجہ ہے۔ ایک روایت میں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ تینوں نہیں کر سکتے تو آپ کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اور یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں سے لے لیں آپ، والدین بچوں کو اس لیے جو ہے تو روک ٹوک نہیں کرتے کیونکہ ان سے سننی پڑے گی، ان کی سننی پڑے گی، یا پھر ان کو کھلے طور پر ہم نہیں ڈانٹ سکتے کیونکہ وہ اب میچور ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بچے جو ہے تو اب نہیں سن رہے ہماری، یا انہیں سنیں گے تو پھر ہم سے وہ متنفر ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ اولادیں بھی یہی ہو گئی ہے کہ جب تک والدین اگر ماں باپ بچوں سے کچھ کہے تو بچے پھر منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ والدین کا کام بھی یہ ہے کہ جب تک کہ ہماری اولادیں ہمارے سامنے ہیں، ہم امر بالمعروف کرے، ہاتھ سے کرے، زبان سے کرے۔ دل میں برا جاننے کی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے، ہم انہیں جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آج کا ٹائم ایسے آ چکا ہے، اللہ الحفیظ والامان کے والدین بچوں کے کبائر سے واقف ہے، کبیرہ گناہوں میں ملوث دیکھ رہے اولاد کو، لیکن انہیں روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر، اولاد سے بات کرنے کا ڈر، یہ چیز پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزل ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر گو تم دعائیں کرو گے لیکن دعا قبول نہ ہوگی۔ شکوے ہے ہمیں، مجھے آپ کو سب کو ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ دعائیں کرتے جاؤ، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے جو اہم فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اللہ کے نبی اس میں قسم کھا رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک کہ تم بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، تب تک تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی، ورنہ دعائیں تمہارے اچھے بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا مصداق بنائے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، چاہے ہم پر جو کچھ آ جائے لیکن ہم اس کام کو نہ چھوڑے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر فرماتا ہے کہ تم پچھلے لوگوں کی طرح افتراق اور اختلاف نہ کرنا، تم نیک باتوں کا حکم اور خلاف شرع باتوں سے روک تام کو نہ چھوڑنا۔ جو پچھلے لوگوں نے جس طرح افتراق کیا، یعنی تفرق کیا، فرق کیا، پھر اختلاف کیا، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم یہ مت کرنا، بلکہ تم کس پر کنسنٹریٹ کرنا؟
نیک باتوں کا حکم کرنے میں، اور خلاف شرع جب بات دیکھ لو، چاہے پھر وہ گھر سے ہو، عزیزوں میں ہو، اقارب میں ہو، یا رشتہ داروں میں ہو، یا کہیں پر بھی ہو، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خلاف شرع کام کو آپ روک دے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ حج کے لیے جب مکہ شریف میں آئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے بہتر گروہ بن گئے، اور اس میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ہو جائیں گے، یعنی خواہشات میں سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک کے، اور وہی جماعت ہے جو میری امت میں عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جن کی رگ میں اس طرح نفسانی خواہشات گھس جائیں گی جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان جس کے رگ رگ میں پوائزن اور زہر گھس جاتا ہے، اس کا ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے اور تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے قرب قیامت کے ٹائم 73 فرقے ہو جائیں گے، اور جو 72 رہیں گے وہ نفسانی خواہشات کے غلام ہوں گے۔ ان کی زندگی، ان کی بندگی صرف اس حد تک محدود ہوں گی کہ میری خواہشات پوری ہو جائے۔ ایک انسان ہے، میرا گھر، میرے بچے، میری اولاد سب اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو جائے اور میری دنیا کی زندگی بن جائے، خواہشات کا غلام ہوں گا۔ اور خواہشات، نفسانی خواہشات، دنیا کی محبت، دنیا جمع کرنا ان کے دل میں ایسا بس جائے گا جیسے کتے کا کاٹا ہوا، جسے وہ بیماری ہو جاتی ہے تو وہی جانتا ہے، جسے ریبیز ہو جاتی ہے نا تو وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جب کتا کاٹ لیتا ہے تو باڈی سیم کتے کی طرح ریاکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت ایسی ہو جائیں گی جیسے کہ کتے کا کاٹا ہوا، اور پورا اس کے باڈی جو ہے تو پوائزنس ہو گیا ہو اور اس کا اثر اس میں پہنچ چکا ہو، تو پھر وہ کس طرح کرتا ہے، کتے کی طرح ہی جو ہے تو اس کی رال ٹپکتی ہے، کتے کی طرح ہی وہ جو ہے تو بارکنگ کرنے لگتا ہے، پوری اس کی حرکات و سکنات کتے کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ اتنا بدترین قسم کا زہر ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان لیے سوا نہیں چھوڑتا۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ دنیا کی محبت جب جس انسان میں گھس جاتی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 72 فرقے جو ہوں گے تو ان لوگوں میں یہ اس قسم کی دھس جائیں گی دنیا کی محبت کہ پھر وہ آخرت کو بھول جائیں گے، امر بالمعروف بھی بھول جائیں گے، نہی عن المنکر بھی بھول جائیں گے، اور صرف ایک جماعت ایسی ہوں گی جو اس بات کو پکڑ کر رہیں گی، وہ امر بالمعروف کریں گی، نہی عن المنکر سے جو ہے تو کیا کریں گی، وہ بھی کریں گی، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکیں گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صحیح، میری صحیح یا میری مانی کرو، بلکہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بڑوں اور بزرگوں کی مجلسوں میں جا کر اپنے آپ کی اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے کہ میں جو ہے تو ان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں، اور دعا کرتے رہے کہ اللہ جس فرقے اور جس جماعت کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایک جماعت کامیاب ہونے والی ہوں گی، اللہ ہم تمام کا اس میں شمار فرمائے۔ پھر اہل عرب کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مخاطب فرما رہے ہیں؟ کیونکہ عرب سے ہی دین یہاں پر پہنچا ہے نا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مکہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تو مبعوث جو ہوئے تو وہ مکہ میں ہوئے، اور وہیں سے دین کی شعائیں جو ہے تو پھیلی۔ تو فرما رہے کہ اگر تم قائم نہیں رہو گے، مکہ والوں، اہل اہل عرب لوگ، تو اگر تم قائم نہیں رہو گے تو دوسری امت کا کیا ہوگا؟ آج وہی ہو رہا ہے۔ آج جو وہاں پر دنیا پرستی، نفس پرستی اور جو وہاں کی حالت دیکھے جا رہی ہے تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم کے دہانے پہ ہی پہنچ رہے۔ الحفیظ والامان، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب ان کی یہ حالت ہے تو پھر آگے عرب کی یہ حالت ہے تو آج ہم کی کیا حالت ہوگی، ہے نا۔ اللہ اکبر فرما کبیرہ۔ پھر فرمایا اس دن سفید چہرے ہوں گے اور سیاہ بھی منہ ہوں گے،
تو کیا فرما رہے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے سفید چمکتے ہوئے ہوں گے، اور جو جن کے اعمال کالے ہوں گے ان کے وجہ سے ان کے چہرے بھی جو ہے تو کیا ہو جائیں گے؟ کالے پڑ جائیں گے۔ آگے ہے دیکھیے آیت نمبر 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم بہترین امت ہو۔ پہلے کیا کہا؟ کہ تم میں ایسی ہونی چاہیے امت جو یہ کام کرے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، سبحان اللہ، کہ تم پیدا کی گئی ہو، اخرجت یعنی ماں کے پیٹوں سے ہی اس لیے نکالی گئی ہو کہ تم کیا کرتی ہو؟ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر۔ تَأْمُرُون تم حکم کرتی ہو نیکیوں کا اور برائیوں سے روکتی ہو، اور اللہ کی ذات پر خود بھی ایمان رکھتی ہو۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ عمل ندارت ہے اور دوسروں کو جو ہے تو تنقیدیں ہو رہی ہے، دوسروں کو نیکیوں کی دعوتیں ہو رہی ہے، بلکہ شرط کیا ہے؟ تم خود بھی ایمان صحیح سے رکھتی ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تم کو ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ کی ذلیل رہیں گے۔ کون لوگ ذلیل رہیں گے؟ اور یہ ہر جگہ ہی ذلیل ہے، اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب اللہ تعالیٰ کے مستحق ہو گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی، پھر کیا ڈال دی؟ مسکنت ڈال دی۔ مسکنت یعنی فقیری ڈال دی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ اب فرما رہے ہیں دیکھیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت درا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اس وقت منبر پر تھے، حضور کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، یعنی قرآن کو پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا ہو، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو۔ یہ کوالٹیز میں ہے، کیا فرما رہے ہو؟ بہترین انسان ہے، اور سب سے بہتر، سب سے زیادہ رشتہ ناطے کو ملانے والا ہو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کے معاملے کی جب بات آتی ہے تو نہیں، ہم نازک معاملہ ہے، رشتہ بڑا نازک ہے، ہم برائی تو دیکھ رہے ہیں
شریک بھی ہوتے ہیں. ایسی رسومات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، ہمارے اپنے گھر میں ہو رہی ہے، اپنے فرینڈ فیملی کے گھر میں ہو رہی ہے، اور یا پھر جو ہے تو عزیز و اقارب کے گھر میں ہو رہی ہے، تو ہم شریک برابر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں برا لگ جائے گا. لیکن ہم رسومات کو دیکھتے ہیں، وہاں بے پردگی کو دیکھتے ہیں، بے حیائی کو دیکھتے ہیں، نہ ڈانس گانا بجانا سب کچھ تماشوں کو دیکھنے کے باوجود ہمارے دل کوڑنے کے باوجود ہم کہتے کہ نہیں، ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ انہیں برا لگ جائے گا. اور شریک بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چلو دل کے ادنا درجہ تو اتنا ہے نا کہ آپ شریک نہ ہو ایسی جگہ پر، لیکن شریک بھی ہوتے ہیں. تو فرما رہے ہیں سب سے گیا گزرا انسان ہے کہ اس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے. مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر کبیر. پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے پہلی امتوں کی تعداد کو 70 تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر اور زیادہ بزرگ ہو. پھر فرمایا دیکھیے کہ یہاں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ نعمتیں دیا گیا ہوں جو سے پہلی جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں دیا گیا. لوگوں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری مدد رعب سے کی گئی، میں زمین کی کنجیاں دیا گیا ہوں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے مٹی پاک کی گئی ہے، میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک امت کھڑی کرنے والا ہوں جو راحت پر حمد و شکر کرے گی اور مصیبت پر طلب ثواب اور صبر سے کام لیں گی، حالانکہ انہیں حلم اور علم نہ ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا، بغیر دور اندیشی اور پختہ علم کے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، میں انہیں اپنے علم میں سے علم دوں گا اور حلم میں سے حلم عطا فرماؤں گا. اور کس کو اللہ تعالیٰ دیتے یہ؟ ایسا ہم سب کو نہیں مل جاتی یہ چیزیں. جو اس راستے پر محنت کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بعض وہ حدیثیں بھی بیان کر دوں. اشار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے روشن ہوں گے، سب یک دل ہوگے. میں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ اے اللہ استعداد میں اور اضافہ فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی. حضرت صدیق اکبر یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے، پھر تو استعداد میں گاؤں دیہاتوں والے بالکل بادیہ نشین بھی آ جائیں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی. حضرت عمر نے یہ سن کر کہا، حضور کچھ اور زیادتی طلب کرتے. آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور برکت کی دعا کرتے. آپ نے فرمایا، میں نے پھر کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا. حضرت عمر نے فرمایا، پھر گزارش کی، اللہ کے نبی اور کچھ بھی مانگتے. آپ نے فرمایا، مانگا تو مجھے اتنی ہی زیادتی اور بھی ملی. پھر اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ کو پھیلایا اور کہا کہ اس طرح ملی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح جب اللہ تعالیٰ سمیٹے تو اللہ ہی جانتا ہے کس قدر مخلوق اس میں آئیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا سمیٹ کر بنا حساب کتاب جو ہے تو جنت میں ایسے لوگوں کو ڈالیں گا. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے.
اب جو لوگ 70,000 ہوں گے جو بنا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، تو اس کی روایت سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر صبح جب حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو آج رات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے، اور بعض نبی کے ساتھ صرف 3 شخص تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج رات مجھے پورے نبی ان کی امتوں کے ساتھ نظر آئے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کہا کہ بعض نبی کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ مختصر سا گروہ تھا، بعض نبی ایسے تھے کہ ان کی ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نبی خالی کھڑے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے وقت پر آ کر اس قوم کو دعوت دی لیکن کوئی اسلام قبول نہیں کیا اور ان کے حواری نہ بن سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، مجھے یہ جماعت پسند آ گئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہے۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ جواب ملا اپنے داہنی طرف دیکھو، اب جو میں دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع ہے جس سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئی ہے۔ اب مجھ سے پوچھا گیا کہو خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گیا کہ سنو ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، اگر ہو سکے تو ان 70,000 میں ہی ہونا، اگر نہ ہو سکے تو پہاڑیوں میں جو چھپے ہیں یا کناروں پر آسمان کے جو نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن فرماتے نے کھڑے ہو کر کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے۔ آپ نے دعا کی تو ایک دوسرے صحابی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہی گزارش کی، تو پھر آپ اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ سب خط کر گئے، ہے نا، الاول فالاول۔ اب ہم آپس میں کہنے لگے شاید یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اسلام پر پیدا ہوئے ہوں گے، پوری عمر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم جھاڑ نہیں کراتے تھے، تعویذ پلیت یا کوئی بھی قسم کی جو ہے تو عملیات نہیں کرواتے تھے، آگ کے داغ نہیں لگواتے، شگون نہیں نکالتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک اور سند سے اتنی زیادتی اس میں ہے اور بھی ہے کہ جب میں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی تو مجھ سے کہا گیا اب میں اپنی بائیں طرف جانب دیکھوں، میں نے دیکھا بے شمار کا مجموعہ ہے جن سے آسمان کے کناروں بھی ڈھک گئے ہیں، اور یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کی یہ کثرت بہت پسند آئی، تمام پہاڑیاں اور میدان ان سے پر تھے، یعنی اتنے بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بتائی گئی ہے جنتیوں کی، لیکن یہ دیکھیے کہ جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوگا۔ تو ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہم دنیا میں سب سے اخیر میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں اخیر میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، ان کو پہلے والے لوگوں کو کتاب اللہ پہلے ملی اور ہم کو بعد میں ملی، اور جن باتوں میں انہیں اختلاف کیا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستے کی توفیق دی، اور جمعہ کا دن بھی ایسا ہی ہے، یہود ہمارے پیچھے ہیں ہفتے کے دن، نصرانی ان کے پیچھے ہے اتوار کے دن، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا۔ دار قطنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ جنت میں میں داخل نہ ہو جاؤں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر دخول جنت حرام ہے۔ دخول جنت، جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ان کا دخول کیا ہے؟ حرام ہے، جب تک کہ اللہ کے نبی داخل نہیں ہوتے۔ جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے دوسری امتوں پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ یہ تھی وہ حدیثیں جنہیں ہم اس آیت کے تحت میں وارد کرنا چاہتے تھے۔ فالحمدللہ امت کو بھی چاہیے کہ یہاں اس آیت میں جتنی صفتیں
हैं, इन पर मज़बूती के साथ कायम रहें, यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और ईमान बिल्लाह 3 चीज़ें हैं। और जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएँगे। अब हम खुश होकर ये नहीं बैठ जाना चाहिए, हाँ, माशाअल्लाह से अब देखो हमारी इतनी बड़ी फ़ज़ीलत आई, उम्मत को में तो जाना ही है, जन्नत में ही जाना है अल्लाह के नबी की उम्मत को। तो याद रखिए कि अगर हम नबी की औलाद भी हो और अगर हमारा ईमान सही नहीं है और हमारी ज़िंदगी में अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं है, तो हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ही देख लीजिए और क्या है उनकी बीवी ही देख लीजिए, नाफ़रमान नबी नबी के वक़्त के नबी की बीवी और बच्चे अगर नाफ़रमान हैं, तो वो भी जहन्नम रसीद कर दिए गए, अज़ाब में मुस्तहिक़ हुए हैं। और जो है तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारी जो फ़ज़ीलत बयान की गई है, वो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर और ईमान बिल्लाह के ऊपर जो है तो हमारी सारी कुछ जन्नत मौकूफ़ है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में अम्र बिल मारूफ़ को यानी नेकियों को हुक्म करते रहें, बुराइयों से रोकते रहें और खुद भी उससे बचते रहें और हम नेकियों में जान-जान कर अपने आप को जो है तो खपाएँ। और इस चीज़ों से निकल जाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 फ़िरक़ों में 72 फ़िरक़े नफ़सानी ख्वाहिशात पर चलने वाले होंगे, अपने नफ्स की इत्तिबा करने वाले होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम की उससे हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सिफ़ात से नवाज़े कि जिनके बारे में अल्लाह फ़रमा रहे हैं कि ये जन्नत में जाने वाला फ़िरक़ा और जमात होंगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।